हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। आज जिस हस्ती को हम सरनामा कलाम बना रहे हैं, हज़रत मारूफ इब्न फैरुज़ान अल-करखी रहमतुल्लाह अलैह। हमारी आज की गुफ्तगू की जुज़ियात कुछ ये रहेंगी: नाम से बरकत, आपका मर्तबा, इब्तदाई हालात, आपका इल्म अमल, आपकी तलीम व तरबियत और कुछ ज़ियारात आपको मैं करवाऊंगा। आपकी विलादत 133 हिजरी में हुई, 133 हिजरी, अब 1443 जा रही है। आपका विसाल 200 हिजरी में हुआ, तो कमरी सालों के हिसाब से आपने 67 साल उम्र पाई। पीरे पीरां, पीराने पीर नहीं, पीरे पीरां शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से 337 साल पहले पैदा हुए। अब मर्तबा समझते जाइएगा जरा। आपका मज़ार जो है मौजूदा मुल्क इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने 23 नवंबर 2021 में ज़ियारत का मौका अता फरमाया। मेरी बड़ी आरज़ू थी। आज 14 दिसंबर 2021 में आपको दुनिया से गए हुए कमरी सालों के हिसाब से 1243 साल हो चुके हैं। 1243 साल। औलिया कराम की ताज़ीम और इज्जत कितना अरसा से शुरू थी और क्या प्रोपेगेंडा किया गया और कहां आपको लाकर खड़ा कर दिया गया। ना उधर के रहे ना इधर के रहे। खुश नसीब हैं वो जो आला हजरत तज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए असूलों पे चलते रहे। एक जगह पे तो हैं, उनको पछतावा नहीं है। नाम से बरकत, अबू महफूज मारूफ बिन अल फैरुज़ान। तलबा आप ध्यान दें जरा, आपके वालिद गिरामी अल फैरुज़ान अल करखी रहमतुल्लाह अलैह। तो अब ये इस नाम से आपको याद किया जाता है। अब जरा नाम से बरकत हासिल कर लें। अबू महफूज, ये आपकी कुनियत है। तो अगर आपका बेटा महफूज नाम का साबित हो जाए तो फिर मतलब होगा महफूज का बाप। और यह भी हो सकता है कि गुनाहों से हद दर्जा परहेज की वजह से आपको यह लक़ब मिला हो कि यह हिफाजत किया गया है। इमाम ज़हाबी ने अबू महफूज लिखा है, अल फर्राह हम्बली ने अबू महफूज लिखा है। ये 5वीं सदी हिजरी के हैं ये मुअर्रिखीन, उलमा, स्कॉलर्स। तो हकीकत यह है कि अबू महफूज आपको आपकी जाहिरी जिंदगी के अंदर ही लोग पुकारने लगे। मैंने जो अरबी की कुतुब पढ़ी हैं तो आपको आपकी जाहिरी जिंदगी में ही पुकारते थे। तो दोनों एहतमाल हैं, लेकिन मुझे दूसरा नहीं मिला कि आपकी औलाद थी आगे औलाद चली, ये मुझे नहीं मिला। मारूफ, इसमें मफ़ऊल है। ये कुरान मजीद में अक्सर अच्छे अमल के लिए, अच्छे कौल के लिए मारूफ आया है। कौल मारूफुन वामुर बिल मारूफ, अच्छी बात जो है वो मारूफ है। वैसे जो अवाम में मकबूल हो, मशहूर हो, उसे भी मारूफ कहते हैं। आप वाकई मारूफुन फिल अर्द हैं, मारूफुन फी अहल समा है, इसमें कोई शक नहीं। अल करखीयू, करख शहर में पैदा होने की वजह से आपको अल करखीज कहा जाता है। करख का माना क्या है? मुहक्किकीन का कहना है कि यह लफ्ज असल में आरामी जुबान का था, तो करख का माना कला। कुछ ने कहा कि यह लफ्ज असली नबती बाबली जुबान से है, तो करख का माना होता है पानी अपनी जगहों पे चल पड़ा। हो सकता है दरियाए दिजला और नहरों की वजह से यह नाम हो इसका, क्योंकि करीबी है दरियाए दिजला। कुछ ने यह कहा कि यह यूनानी लफ्ज चारक्स से है, तो उससे इसको अरबी साइज्ड किया गया। बहर कुछ भी हो, करख कई हैं। असल बात यह, करखो मैसान, करखो खुजिस्तान, करखो बसरा, करखो सामिरा, करखो जुद्दान, करखो बाजिद्दा और करखो बगदाद। तो कई करख हैं। आप किस करख में पैदा हुए? तो अबू बकर अल खत्तीब ने लिखा है कि हजरत मारूफ अल करखी रहमतुल्लाह अलैह करखो बगदाद में पैदा हुए। ये खतीब बगदादी जो हैं ये जबरदस्त तरीके से जानते हैं, वहां का रहने वाला आदमी ज्यादा बेहतर जानता है। तो आप करखो बगदाद के रहने वाले। तब ये बगदाद के वस्त में था। तो मालूम ये हुआ कि हजरत मारूफ अल करखी रहमतुल्लाह अलैह
اصلی عراقی بابلی ہیں، اصلی عراقی ہیں آپ. تو حضرت معروف الکرخی جو رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن لیا آپ نے، برکت حاصل کر لی. اب ذرا تھوڑا سا سن لیجیے. محدث فقیہ حضرت سفیان بن عیینہ الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف الکرخیوں کے وصال سے 2 سال قبل وصال پا گئے 198 ہجری میں. میں یہ کیوں بتاتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ان کی ملاقات صحیح ہے. تو یہ سن جو ہے وہ بہت ضروری ہے جاننا، خاص طور پہ جب آپ اولیاء کی تاریخ کو بیان کر رہے ہوں، کیونکہ سن کے حساب سے ان کے واقعات اکثر جگہ پہ صحیح نہیں بیٹھتے. تو میں جو بعد میں آنے والے محققین ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، ان کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ اس کو میچ کرنا ہے سن کے ساتھ. تو حضرت عیینہ کے پاس حضرت اسماعیل بن شداد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. یہ پہلی ملاقات تھی. پوچھا کدھر سے تشریف لائے آپ؟ عرض کی بغداد سے. تو پوچھا وہ عظیم عالم و عارف ان کا کیا حال ہے؟ عرض کی حضور کس کے متعلق پوچھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا ابو محفوظ معروف کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. اللہ اکبر. عرض کی ٹھیک ہے. تو حضرت سفیان بن عیینہ محدث فقیہ، اب ان کا جملہ سنیے گا، کہنے لگے جب تک اس ہستی کے وجود کا ظہور ہے تم خیر سے رہو گے. یعنی بغداد والو تم پر رحمتیں ہوں گی جب تک ان کا وجود تمہارے اندر موجود ہے. 198 ہجری میں وفات جنہوں نے پائی وہ یہ بول رہے ہیں آپ کے بارے میں. اب سنتے ذرا جائیے گا، کیونکہ ذرا مقام مرتبہ واضح ہو جائے نا پھر آدمی دھیان دے کے بات سنتا ہے. حضرت محدث عبد الوہاب الوراق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف الکرخی جو رحمۃ اللہ علیہ کے 51 سال بعد فوت ہوئے ہیں، تو کچھ تو سال ان کے پائے ہوں گے انہوں نے. آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر یہاں ابھی تک زاہد نہیں دیکھا نہ سنا. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایک عام مسلمان بھی آج کے شیخ الاسلام مرشد اعظم پیر طریقہ سے 10 گنا بہتر ہوتا تھا. جی عام مسلمان. تو اس دور کے محدث کیا کہہ رہے ہیں اب سن لیجیے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی، میں تلاش کرتا 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 حضرت کے مزار تک پہنچ گیا. اب وہاں عراق میں صورتحال کیا ہے کہ کچھ مزارات ایسے ہیں کہ لوگوں نے وہ جگہ خرید کے اپنے مکان بنا لی ہیں، تو وہ مکان کے اندر وہ پراپرٹی ان کی پراپرٹی میں آ گئے. پورا سعودی عرب یہ دعویٰ کرتا ہے جب کبھی پھنستا ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل کو مانتے ہیں، تو جا کے دیکھ لیجئے کہ قبر کی حالت کیا ہے. اتنے بڑے امام کا مکان نہیں خرید سکے، تو کم از کم مکان ہی خرید لو. اپنی تو یادگاریں سجا کے رکھ لی ہیں، لوگوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں کی یادگاریں تو سنبھال کے رکھ رہے ہو، کم از کم اپنے امام کی طرف ہی کچھ توجہ دے لی ہوتی. عجیب سی گلیوں سے گزر کے گیا میں، اور ایسا روڈ آدمی تھا وہ جس کے ہاتھے میں وہ قبر آ رہی اور آنکھوں سے آنسو ہی جاری ہو گئے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ یہ حضرت معروف الکرخی جو رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 31 سال چھوٹے ہیں. یہ ایک روز امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادہ والا شان نے پوچھا هل كان مع المعروف شيء من العلم؟ فقال يا بني كان معه راس العلم خشية الله. یہ عبارت آپ کو طبقات الحنابلہ میں مل جائے گی، پہلی جلد ہے، عربی کی بات کر رہا ہوں، اور صفحہ 382 ہے. بیٹے نے کیا پوچھا؟ ابا جی، جیسے اکثر بیٹے پوچھ لیتے ہیں. انہوں نے سنا ہمارے ابا جی کو یہ اتنی حدیثیں یاد ہیں، یہ بہت بڑے عالم ہیں، تو کیا معروف بھی عالم ہیں؟ بہت شہرت تھی ان کی. تو کیا جملہ کہا یار، اللہ اکبر جل شانہ. یہ جملہ سارے مولویوں کو یاد کرنا ہے کہ جب ان کا بیٹا کسی کے بارے میں پوچھے تو کیا جواب دینا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا فقال یا بنیا، اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، کانا معہ راس العلم، تو صرف علم کی بات کر رہا ہے، اس کے پاس اصل علم ہے. کہا ابا جی اصل علم کیا ہوتا ہے؟ کہا خشیت اللہ، خوف خدا. ہم یہ ساری چیزیں جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، خیرات، یہ سب کرتے ہیں کس لیے؟ لعلکم تتقون، خشیت اللہ کے لیے ہی تو کرتے ہیں. تو بیٹے وہ خشیت اللہ ان کے پاس ہے کہ یعنی وہ اصل منزل تک پہنچ چکے ہیں. طبقات الحنابلہ، لیکن حنابلہ نا، حنبلی لفظ تو سنا ہوگا نا، حنبلی تو حنابلہ. اب دیکھیے کہ طبقات الحنابلہ میں ولیوں کا ذکر ہے، اور جو خود کو حنبلی کہلواتے ہیں وہ ولیوں کے دشمن ہیں.
یہ کیا ہوتا ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ تو طبقات الحنابلہ کے اندر جلد پہلی صفحہ 38 پہ امام احمد فرماتے ہیں معروف القرخی من الابدال وہو مجاب الدعوہ، وہ ابدال میں سے ہیں اور ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور فرمایا جب معروف القرخی آسمان کی باتیں بتائیں تو قبول کرو، یعنی معرفت کی باتیں. تو اس لیے جتنے حنبلی ہیں انہیں اس ولی کامل کو ماننا چاہیے. بغداد کے مشہور محدث فقیہ لغوی جو لغت کے ماہر ہیں حضرت ابراہیم الحربی حنبلی، یہ بھی حنبلی ایسے ہوتے ہیں. حنبلی جو اصلی حنبلی ہے وہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ہے، تو ان کا کوئی نیا نہیں ہے. 285 ہجری میں مثال ہوا، فرماتے ہیں قبر معروف التریاق المجرب. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ تریاق ہے اور آزمائی ہوئی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب مصائب آتے ہیں تو وہاں جا کر فاتحہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے مصائب کو دور کر دیتا ہے. یہ حنبلی لکھ رہے ہیں. اور اس بات کو وفیات الاعیان انباء ابناء الزمان ابن خلکان انہوں نے لکھا ہے. آپ کی قبر مبارک کے پاس 100 بار قل هو اللہ پڑھ کر دعا مانگے اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے. ابن خلکان نے تو یہ بھی لکھا ہے قبرہ مشہور، بہت مشہور ہے ان کی قبر اور لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. اب مسلمانوں آپ اپنا پچھلا 70-80 سال کا عقیدہ جو شہرت زدہ تھا وہ سن لیجئے گا اور اس کو سنیے گا تو معلوم ہوا کہ یہ بنایا گیا تھا اسپیشلی طور پر. ابو عبداللہ شافعی بغدادی رحمت اللہ علیہ 371 ہجری میں وصال ہوا ہے، یعنی آج سے 1072 سال قبل انہوں نے فرمایا. اعلیٰ حضرت تو بڑی بات پیدا ہوئے ہیں بھائی جان، وہ تو ابھی ریسنٹلی کہو ان کو 1072 سال قبل فرمایا جو بھی غمگین آپ کی قبر پہ جاتا ہے اللہ اس کا غم دور کر دیتا ہے. یہ شافعی ہیں، رفع یدین جو کرتے ہیں نا، یہ شافعی ہیں. تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا ہے قبر معروف الکرخی جو مجرب لقضاء الحوائج. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت معروف الکرخی رحمت اللہ علیہ کی تعریف کرنے میں حنابلہ پیش ہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ وہ لوگ کسی سازش کے پالے ہوئے تھے جنہوں نے 14ویں اور 15ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کو یہ کہہ کر ممالک میں بدنام کیا کہ یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبر پرستی کا سبق دیتے ہیں. یہ 285 ہجری 371 ہجری کے حنبلی علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیے آپ. تو اتنا تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا نا بھائی، آپ کہاں کتابیں نکالیں گے؟ تو دیکھ رہے ہیں کتنا دھوکہ ہوتا ہے، جماعت پرستی کے کتنے نقصان ہوتے ہیں. اب آپ نے جماعت پرستی کا نقصان دیکھ لیا. اسی لیے ولیوں کی کوئی جماعت نہیں ہوتی. جی یہ سہروردی چشتی قادری یہ آپ نے بعد میں بنائے ہیں. غوث باغ نے نہیں کہا تھا یہ پریزیڈنٹ ہے، یہ وائس چیئرمین ہے، یہ مستقل مرتے دم تک چیئرمین ہے. نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کرتے تھے. حضرت معروف الکرخی سلسلہ قادریہ کے 9ویں امام ہیں، سلسلہ معروفیہ کے بانی ہیں. 14 سلاسل مولاویہ، سہراوردیہ، نور بخشیہ، مانویہ، نعمت اللہیہ، کبراویہ، زہابیہ، بختاشیہ، رفاعیہ، نقش بندیہ، جمالیہ، کنویہ، قدریہ، پیر حاجت کے پیشوا مانے جاتے. 14 سلاسل ہیں، ان کے وہ پیشوا ہیں. مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ابھی میں نے سیرت شروع نہیں کی، ابھی میں آپ کے دماغ کو بیدار کر رہا ہوں کہ آپ سمجھو، جانو کہ ہم کس کی بات سننے لگے ہیں، کس کے بارے میں جاننے لگے ہیں. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں. داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں کہ وہ مشائخ کے سردار ہیں. خطیب بغدادی لکھتے ہیں زہد میں مشہور، عارفین ان سے برکت حاصل کرتے ہیں. امام زہابی یوں لکھتے ہیں عالم الزہاد. بڑی بات ہے جناب، امام زہابی لکھ رہے ہیں عالم الزہاد برکت العصر ابو محفوظ البغدادی. یہ تو جناب جس کے پاس علم ہے وہی سمجھے گا کہ عالم الزہاد کہہ کر کیا کہہ دیا ہے. امام یافعی یوں لکھتے ہیں الولی الکبیر العارف باللہ شہیر
علماء، فقہا، محدثین، واعظین، مورخین، ان سے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی شان سننے کے بعد ذہن تیار ہوا آپ کا کچھ؟ اب ابتدائی حالات سن لو، اب آپ توجہ سے سنیں گے۔ آپ کے والد گرامی کا نام فیروزان، بڑی تحقیق کے بعد آپ کی نظر کر رہا ہوں، عربی کتب سے نہ کہ اردو سے، ٹھیک ہے؟ الفیروزان، اصلی عراقی نبتی، مذہباً یہ عیسائی تھے۔ آپ کرخ میں آباد ہوئے، اللہ نے آپ کو اولاد عطا کی۔ مجھے جو نام ملے ہیں عیسیٰ، موسیٰ، معروف، ایک بیٹی، یہ مجھے ملے۔ آپ تحقیق کریں گے شاید آپ کو اور زیادہ مل جائے۔ کچھ نے لکھا ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں ملے۔ آپ کے دونوں بھائیوں عیسیٰ اور موسیٰ کی قبور آپ کے قریب جو قبرستان وہاں ہیں۔ حضرت معروف پیدا ہوئے کرخ کے اندر، کرخ و بغداد جو ہے، بعض نے جدان بعض جدہ بھی لکھا ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ قریب قریب ہوں۔ ان کے محلے میں مسلمان رہتے تھے زیادہ۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلمان بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ تھا۔ تو یاد رکھیے سب بچوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی پہ زیادتی نہیں کی، سب بچوں کا مذہب ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مسلمان ہی پیدا کیا ہے۔ پھر ان کے ماں باپ یعنی گھر کے صاحبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، وہ ان کا مذہب تبدیل کرتے ہیں۔ میں فآبا واہ، حدیث میں چونکہ لفظ فآبا واہ ہے تو آبا واہ کو میں وسیع کر رہا ہوں ذرا، والد ہوتا تو مجھے محدود ہونا پڑنا تھا۔ لفظ اب جو ہوتا ہے نا، اب یہ بڑا وسیع ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ ملک گھر کے صاحبان ہوں یا ملک کے سیاستدان ہوں، پھر وہ مذہب تبدیل کرتے ہیں بچوں کو۔ حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ بچے کا بچپن جو ہے نا وہ چھیننا نہیں چاہیے۔ اگر بچے کے بچپن کو چھین لیا جائے تو پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے، اسے موقع ملتا ہے تو اس کا بچپن پھر پلٹ آتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے پہلے 2 سال انتہائی قیمتی ہیں۔ ایک ایک لمحہ $1 ملین کا ہے کم از کم۔ وہ انجوائے کیجئے اور انجوائے کروائیے۔ جب آپ کبھی بڑے ہوں گے تو شاید میری بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو حضرت معروف الکرخی اور رحمۃ اللہ علیہ کا اٹھنا بیٹھنا مسلمان بچے، ارے بھائی اس دور کے مسلمان بچے بھی کیا بات ہے، وہ بچے اپنی کھیل کھیل میں توحید و رسالت سمجھا دیتے تھے۔ جس طرح آج کل کارٹون دکھا دکھا کے بچے کو وہی چیزیں بتلا دی جاتی ہیں جو بڑے کے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں ہوتی، لیکن وہ چونکہ لفظ کارٹون ہے اس لیے وہ بچے کو سیدھے وہی چیزیں دکھا دی جاتی ہیں چھوٹے پیمانے پر۔ یہ بھی ایک سازش۔ تو کھیل کھیل میں وہ بچے جو ہوتے تھے مسلمان، وہ توحید سکھا دیتے اگلے کو۔ وہ کیسے؟ نماز کے ٹائم پہ بچے کھیل چھوڑ دیتے۔ کیا اب مسلمان کے بچے نماز کے ٹائم میں آئی پیڈ چھوڑ دیتے ہیں یا ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں؟ لیکن وہ بچے چھوڑ دیتے تھے۔ اب عیسائی بچے جو ان کے ساتھ کھیلتے تھے وہ دوستی میں مسجد چلے جاتے، دوستی میں حضرت معروف کرخی بھی ساتھ چلے جاتے، کیونکہ بعد میں پھر کھیلنا ہے۔ تو ظہر کی نماز ان کے ساتھ پڑھی، عصر کی نماز ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا۔ تو حضرت معروف کو تو توحید یاد ہو گئی کہ اللہ واحد حقیقی، بچپن میں ہی یاد ہو گئی۔ اب آپ بڑے ہوئے، والد ماجد کو خیال آیا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو چلو عیسیٰ کو اور معروف کو داخل کروا دیا جائے اسکول کے اندر۔ تو اس سلسلے میں سب سے پختہ روایت جو ہے وہ آپ کے بھائی ہی کی ہوگی، ہم دوسری جگہ سے نہیں لیں گے۔ تو آپ کے بھائی عیسیٰ جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اور معروف کو ابا نے مؤدب کے پاس داخل کروا دیا، لے کر گئے۔ المؤدب بھائی یوں ہی سمجھو کہ جیسے آپ ٹیچر کہتے ہیں۔ اس عیسائی ٹیچر نے حضرت معروف سے کہا کل ثالث ثلاثہ، مینز ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور تشریح کروں ابن و ابن الروح، ٹھیک ہے، باپ بیٹا روح القدس۔ آپ نے کہا بل هو الواحد، بھائی ٹیچر کہہ رہا ہے ثالث ثلاثہ، شاگرد کہہ رہا ہے هو الواحد، وہ ایک ہے، تینوں میں سے تین میں سے ایک نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ استاد نے پہلے دن تو کچھ نہیں کہا، آپ کو پتا پہلے دن ویسے ہی استاد چھوڑ دیتا بچے کی توجہ ہو جائے۔ دوسرے دن آپ کلاس میں آئے تو استاد نے اقانیم ثلاثہ اسے کہتے ہیں،
اس کا سبق دیا تو آپ نے نعرہ بلالی شروع کر دیا، احد احد احد، 9 سال ثلاثہ، احد احد احد۔ حضرت معروف کے بھائی عیسیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک روز المؤدب نے بھائی کو خوب مارا، آپ نے اس دن مدرسہ بھی چھوڑ دیا اور گھر بھی چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ والدین یاد کر کر کے روتے اور کہتے ہمارا بیٹا آ جائے، وہ جس دین پہ ہوگا ہم وہی اختیار کر لیں گے۔ آپ یہ سالوں کہاں غائب رہے؟ کئی سال آپ کہاں غائب رہے؟ ادریس بن عبد الکریم نے کہا ہے کہ وہ امام علی بن موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ ابن خلقان نے بھی یہی لکھا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ حضرت معروف اصطلاحی غلام نہ تھے، جو یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ غلام تھے۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہو کہ غلام نہیں تھے، کہا جاتا نا امام رضا کے غلام تھے، تو یہ تو یہاں رہ رہے ہیں اور امام رضا بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پہلی تو یہ بات کہی۔ اہل بیت سے عقیدت تھی، وہ ہر سچے مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، یہ بات چھوڑ دیجیے۔ لیکن تاریخی طور پہ ثابت ہے یہ بات کہ امام علی بن موسیٰ رضا حضرت معروف الکرخی کے 15 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ بس یہ میں کہنا چاہوں گا بعد میں آنے والے محققین سے، اور یہ گزارش ہے میری ان علماء سے کہ جو کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف توجہ دیں۔ تصوف میں بہت گھسپیٹیے بیٹھے ہوئے، اور تصوف کے اندر بہت سے مذاہب اور بہت سے بندے داخل ہو گئے، ہر ایک اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے۔ تصور اسلام، اسلام اور تصور، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی بیان کیا، لیکن ضرورت تحقیق کی ہے۔ امام علی پیدا ہو رہے ہیں حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے 15 سال بعد، تو ان کے ابا جی ان کے غلام کیسے ہوئے؟ اچھا، پھر وہ پیدا ہو رہے ہیں مدینے میں، یہ پیدا ہو رہے ہیں کرخ میں، وہ پھر مدینے میں پیدا ہوئے بڑے، تو اگر 15 سال بھی ان کی آگے عمر 10 سال بھی لگا لو تو بھی ان کی 25 ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ان کی 25 تو ہو گئی، تو یہ 25 سال میں تو بھاگ کے گئے نہیں، کیونکہ ٹوٹل عمر ان کی 67 کے قریب بنتی ہے۔ تو دیکھیے نا، چیزیں مل نہیں نہ رہی، تو آپ تحقیق کریں گے تو اور چیز واضح ہوگی آپ تک۔ تو یہ روایت بھی شک کے مٹکے میں چلی گئی کہ حضرت معروف کے والد امام علی کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جی کو حضرت امام علی کا غلام ثابت کرنے کے لیے آپ کو کم از کم حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی 25 سال عمر ماننی پڑے گی آپ کو، لیکن اگر ان کو 25 سال تک بڑا کرو گے تو باقی روایتوں کا کیا کرو گے پھر؟ او بھائی، ہم ویسے ہی امام کے غلام ہیں، امام کے در کے کتوں کے غلام ہیں ہم۔ امام مدینہ میں ہیں اور حضرت معروف کرخی پیدا ہوئے ہیں بغداد کے اندر۔ امام نے ابتدائی ایام مدینے میں گزارے ہیں، پھر ماموں کی دعوت پہ خراسان چلے گئے، وہ ایران میں ہیں، ان کا مزار ایران میں ہے، میں وہاں بھی گیا ہوں۔ ان کا مزار جو ہے وہ بغداد میں ہے، میں یہاں بھی گیا ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ محققین نے یہ نہیں لکھا کہ یہ غلام تھے اصطلاحی، کیونکہ جب امام رضا کا وجود ظہور نہیں تو حضرت معروف کے والد غلام کیسے ہوں گے؟ اور دوسرا، آپ کی وفات کا جو واقعہ مشہور کیا جا رہا ہے بلا تحقیق و حوالہ کہ 2 محرم کو آپ کا وصال ہوا، آپ کا وصال عید الفطر کو ہوا ہے، کہ امام کے دروازے پہ ہوا اور ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، تو محققین نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ اتنی دور سے ایران سے یہاں بغداد میں جنازہ جسد انور کیسے آیا؟ تو بھائی کوئی حوالہ بھی پیش کرنا ہے، ویسے تیر ہوا میں نہیں چلا دینا جی وہ آ گیا تھا تو یہ بھی آ سکتا تھا، آ سکتا تو پھر بہت کچھ ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ملاقات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک آپ بات سنتے جائیے، میں آپ کو تاریخی، کیونکہ کل کو کوئی جا کے تاریخ کا مطالعہ کرے وہ مجھے کوسے گا۔ امام کا غلام ثابت کرنے کے لیے ایسی روایت نہ بناؤ، ویسے ہی ہم امام کے غلام ہیں۔ مولا علی کی محبت کے بغیر ولایت کہاں ملتی ہے بھائی صاحب؟ جاؤ، کبھی موقع ملے تو جانا، مولا علی کے در پہ حاضری دینا۔ ابھی بھی میں نومبر کا گیا ہوا ہوں، ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ یہ چیزیں لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی، ان کو محسوس کیا جاتا ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی محبت اور ان سے ملاقات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی بن موسیٰ کے 52 سالہ دور کو پایا آپ نے، تو ملاقات ممکن ہے بھائی۔ امام کا وصال جو ہوا وہ حضرت معروف الکرخی کے 2 سال بعد ایران میں ہوا۔
امام ذہبی نے امام علی رضا کے دروازے پر موت والا واقعہ اور جو قصہ ہے اس کو صرف خبر قرار دیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، ظاہر ہے وہ بہت بڑے مورخ ہیں، محقق ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بات کے اندر سکم کہاں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں چکر کیا ہوا کہ وہ جو واقعہ ہے نا وہ معروف بن خرابوز کا ہے. جی، وہ جو ان کے دروازے پہ ہوا تھا وہ معروف بن خرابوز کا ہے، اور وہ لوگوں نے بنا دیا کہ شاید اس سے بڑی عزت ہو جائے گی. امام کو نہیں ضرورت ان چیزوں کی. امام ہے یار، میں یہ بات کرتا ہوں، امام ہے. ہماری اسٹوریاں بنانے سے امام کا مرتبہ نہیں بڑھے گا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام کے ساتھ ملاقات کہیں نہ کہیں ہوئی ہے، ضرور وہ پاسبل ہے. جی، اس لیے کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا 52 سالہ دور پایا ہے، یعنی ان کی لائف میں سے 52 سال پائے ہیں انہوں نے. دیکھیں، امام موسیٰ کاظم سے بھی ملاقات ممکن ہے. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ممکن ہے. ملاقات کیا ممکن ہے، بلکہ ثابت ہے کہ آپ نے ان سے حدیث سنی ہے. وجہ اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال 148 ہجری میں ہوا. تو پاسبلٹی ہے نا بھائی، عمر چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو جو بھی ہو. امام ذہبی ایک مستند مورخ ہیں، انہوں نے بہت تحقیقی طور پر لکھا ہے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. جی، بہرحال حضرت معروف الکرخی نے ان سالوں میں مختلف اساتذہ سے جا کر علم حاصل کیا. یہ جو 15 کے قریب آپ نے مدرسہ چھوڑ دیا نا، تو پھر آپ مختلف اساتذہ سے جو مسلمان اہل بیت سے علم حاصل کیا. امام جعفر صادق سے بھی، کیونکہ حضرت سری ساقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے اپنے مرشد حضرت معروف سے، سمعتو جعفر صادق، سمعتو میں نے سنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماعت ہے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کی، چھوٹی عمر میں ہوگی. پھر الربیع سے، حضرت الربیع رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے عابد و زاہد ہیں، ان سے علم حاصل کیا، ان کے پاس رہے. پھر حضرت بکر بن خنیس رحمۃ اللہ علیہ، ان سے احادیث کا علم سیکھا. عبداللہ بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید یاد کیا آپ نے، اصل تجوید اور ترتیل کے اصول سیکھے. ابن السماک، ان کا نام ابو العباس محمد ہے، ان سے آپ نے سیکھا. ان کا 183 ہجری میں وصال ہوا ہے. میں یہ بتاتا جاؤں نا تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ یہ حیات تھے. بہت بڑے وائز تھے، نڈر بے باک. کچھ ایسے نڈر اور بے باک ہوتے ہیں کہ جو اسٹیبلش کی سپورٹ لے کر پھر خلاف بولتے ہیں. نہیں، یہ اسٹیبلش کے ہی خلاف بولتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ہی خلاف بولتے تھے، بادشاہ کے خلاف بولتے تھے. اور بادشاہ بھی کیا بات تھی، اور روتا تھا آپ کی تقریر سن کر. آپ بڑے عابد و زاہد اور محدث تھے. ان سے بھی حضرت معروف نے استفادہ کیا ہے. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ضرور آتا ہے. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی زندگی میں سے 27 سال جو ہے نا وہ پائے ہیں آپ نے. تو اس کا مطلب پاسبلٹی ہے 165 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. مکمل قرآن حدیث فقہ کا علم سیکھنے کے بعد آپ واپس گھر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا، اندر سے آواز آئی، کون؟ آپ نے فرمایا میں معروف. ابا نے پوچھا کس مذہب پہ ہو؟ الحمدللہ میں مسلمان ہوں. ابن خلکان اور دوسرے سچے مورخین نے یہی لکھا کہ آپ نے والدین کو اور ساری فیملی کو خود کلمہ پڑھایا. تو دیکھنا ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ صرف اردو والوں نے لکھی. کو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جب اردو والے آ کے لکھتے ہیں نا تو اس کا دل ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا مسالہ لگا دیا جائے. جی، بہت سی باتیں ایسی میں اردو میں کچھ پڑھتا ہوں، جب میں اصل میں دیکھتا ہوں جا کے وہاں لائن ہی نہیں ہوتی، وہ مسالہ ہوتا ہے وائز کا. حضرت معروف الکرخی نے دریائے دجلہ کے کنارے ڈیرا لگا لیا. میں اس دریا کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، اس نیت سے کہ بڑے بزرگوں اولیاء کرام نے جو ہے وہ یہاں نمازیں پڑھی ہیں، اس پانی سے وضو کیا ہے، اسے دیکھا ہے. تو میں نے اپنے صادق الاسیری سے یہ کہا مجھے یہاں اس کے اوپر سیر کرنا ہے. اللہ اکبر. آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے دریا دجلہ کو. منگولوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو ہماری لائبریری جو ہے وہاں سے کتابیں نکال کر دریا دجلہ کے اندر پھینکا. اس کا پانی کتنے مہینے تک جو ہے اس کا رنگ کلر، یہی دریا دجلہ ہے، وہ یہ ایک تاریخی جو ہے وہ دریا ہے.
اس لیے مسلمانوں کو چاہیے یہاں آئیں، اس کے بارے میں جانیں. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیں گے. ابھی فی الحال تو یہ ہے کہ ہم خود پہلی دفعہ اس کی زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے تھے. اس کے کناروں کے اوپر بڑے اولیاء کرام نے نوافل ادا کی ہیں. ضرور آ کر کسی اچھی سی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے اس کی نوافل ادا کرنے چاہیے تاکہ ان بزرگوں کی سنت ادا ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم. تو دریائے دجلہ کے کنارے پہ ڈیرا لگا لیا. کنارے سے ضروری نہیں کہ اوپر ہی بالکل ایسے ہی. اس کی عبد الرحمن بن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پہ کتاب لکھی ہے. تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہو تو یہ عبد الرحمن بن علی بن جوزی جو ہیں ان کی بک زبردست ہے. یہ آپ گھر میں رکھیے. میں یہ خاص طور پہ طلباء سے کہہ رہا ہوں. نام کیا اس کا؟ مناقب معروف الکرخی و اخبارہ. وہ تحقیقی اور عمدہ کتاب ہے عربی میں. اس کے صفحہ 57 میں آپ جائیں تو آپ کو ایک بات ملے گی کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے 7 احادیث جو ہے انہوں نے نقل کی ہیں وہاں. ٹھیک ہے، سند ذرا مختلف. برکت کے لیے میں 2 سنا دیتا ہوں آپ کو. پہلی حضرت معروف سے انس بن مالک تک، یہ چین ہے. چین تو لمبی ہے لیکن میں حضرت معروف سے ہی آپ کو بیان کروں. حدثنا معروف بن الفیروزان الکرخی. دیکھ رہے ہیں فیروزان آ رہا ہے چین میں سند میں. فیروزان، اردو کی کتابوں نے فیروز 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 لکھا ہوا. فیروزان الکرخی. قال حدثنا بکر بن خنیس عن درار عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمني علما يدخلني الجنة قال لا تغضب. طبرانی شریف میں اگر پڑھے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، لیکن اس میں ابو درداء نے سوال کیا تھا اور ملتی جلتی عبارت ہے. یا رسول اللہ ایسا عمل سکھائیں جو مجھے جنت میں لے جائے. فرمایا غصہ نہیں کر. غصہ نہیں کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب دیکھ کر سوال کا جواب نہیں دیتے تھے. آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ نبی صاحب یہ سوال ہے تو میں کتاب دیکھوں گا تو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، کتاب دیکھوں گا تو بتاؤں گا. لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی سوال کا جواب کتاب دیکھ کر نہیں دے رہے، بندہ دیکھ کر جواب دیتے ہیں. آپ یہی وجہ ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ سوال ایک ہی تھا مگر جواب جو ہے وہ مختلف تھے. یہ میری بات وہ سمجھیں گے جنہوں نے احادیث پڑھی. سوال ایک ہے، جواب ڈیفرنٹ دے رہے ہیں. تو یہ ایک حدیث سن لی آپ نے برکت کے لیے. دوسری سن لیجیے، دوسری سند حضرت معروف سے انس بن مالک تھا، لیکن اس چین میں ذرا نام سماعت کیجیے. حدثنا معروف الکرخی قال حدثنا محمد بن السماک عن الثوری عن الاعمش عن انس بن مالک. سند چین سن لی نا آپ نے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لاخيه المسلم حاجتا كان له من الاجر كمن حج واعتمر. ترجمہ، جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت کو پورا کر دیا تو کان لہ من الاجر، اس کے لیے اجر جو ہے اس شخص کی مثل اجر ملے گا جس نے حج و عمرہ کیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. مسلمان تمہارا بھائی مشکل میں مصیبت میں ہے، بلا مطلب کے ایون کہ شکر اور جزا دونوں ختم کر گیا. نہ شکریہ، اسے تھینکس بھی نہیں چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے وہ تھینکس بولے، اس کی مشکل حل کر دو. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سماعت کر لیا، اپنے مقام جان لیا. تو حدیث کے عالم ہیں، فقہ کے عالم ہیں، بڑے بڑے علماء پھر آپ کی زیارت کو آتے. ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل اور حضرت یحییٰ بن معین اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان پر، دونوں ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. یحییٰ بن معین لگتا ہے کہ ٹو ینگ ہوں گے. آپ کے پاس کتاب تھی فقہ کی، تو کہنے لگے کہ میں کوشچن کروں گا ان سے، سجدہ صاحب کب لازم ہوتا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے روک دیا، نہیں سوال مت کرنا. جو ہی یہ 2 حضرات آپ کے آشیانے آستانے میں داخل ہوئے، حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ عالم دین دیکھتے ہی آپ کھڑے ہوئے، ان کی تعظیم و تکریم کی. عالم دین کی عزت جو ہے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی آپ جو لوگ ان سے ملے ہیں یا ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ان سے ملے ہوں تو یہ آپ کو صفت نظر آئے گی.
وہ عالم دین کی بڑی عزت کرتے، وہ تماشا نہیں بناتے، کیڑے نہیں نکالتے، عزت و تعظیم کرتے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کی وجہ سے ان دونوں کی تعظیم کی۔ پھر لمبے وقت تک معرفت پہ، تصوف پہ گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت یحییٰ بن معین نے سوال داغ دیا، وہی سجدہ صاحب کب ہوتا ہے؟ یہ شروع میں جب آدمی عالم بننے لگتا ہے نا، بھی صوفی نہیں بنتا، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب ذرا جواب سن لیجئے گا۔ انہوں نے جب پوچھا کہ سجدہ صاحب کب ہوتا ہے، تو آپ ڈیٹیل میں نہیں گئے، آپ نے ایک لفظ بولا اور اس کے اندر جواب بھی ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے اس دل کے لیے اللہ کی عبادت میں عبادت سے غافل ہو گیا۔ سجدہ صاحب اسی وقت ہی ہوتا ہے نا کہ جب ذرا بھولتے ہیں آپ، واجب چھوٹ جاتا ہے، رائٹ؟ ہلاکت اس دل کے لیے اللہ کی عبادت میں عبادت سے غافل ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے آپ کو روکا تھا نا، سوال نہیں کرنا، پھنس گئے نا۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ باوضو رہتے، ظاہری اور باطنی طہارت کا بہت خیال رکھتے۔ مسلمانوں، خوش نصیب ہو کہ تمہیں وضو اور استنجا کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، لیکن امریکہ اور یورپ میں آ کر تم اپنے بچوں پہ یہ دھیان نہیں دے رہے۔ بڑے ہو کر یہ کتنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنے گا، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہری اور باطنی طہارت کا بہت خیال رکھتے، یہ ایمان کی علامت ہے جناب۔ طبقات السلامی کتاب کا نام ہے، یہ بھی طلباء کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ حلیۃ الاولیاء، یہ تو ایک ذخیرہ ہے نا جناب۔ تاریخ بغداد، مناقب الابرار۔ آپ دریائے دجلہ کے قریب ہی رہتے تھے۔ دریائے دجلہ دیکھا، زیارت کر لی، میں تو زیارت کہتا ہوں اسے۔ آپ بھی جب کبھی جائیے تو دریائے دجلہ پہ کشتی لے کر آپ نے ضرور اس کی سیر کرنی ہے، اور کہیں اچھی جگہ مل جائے تو 2 نفل بھی ادا کرنے ہیں۔ رفع حاجت کی آپ نے، اور ساتھ ہی تیمم کر لیا۔ پوچھا گیا حضور الماء منک قریب والتیمم مع قرب الماء لا یصح؟ پانی تو قریب ہے، یہ تو دریائے دجلہ نا، ابھی تھوڑا سا چلیں گے تو دریائے دجلہ کا کنارہ آ جائے گا۔ والتیمم مع قرب الماء لا یصح، تو بھائی بات تبھی تو کی جا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ تو ہمارے صوفیہ جاہل نہیں ہوتے، اور اگر جاہل ہیں تو ایسے پیر کو پیر تسلیم نہیں کرو۔ بیعت کا مطلب تربیت ہے، بزنس نہیں ہے۔ تربیت تبھی ہوگی جب وہ خود کو جانتا ہوگا نا، ورنہ آپ کی تربیت کیا کر سکتا؟ وَالتَّيَمُّمُ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ لَا يَصِحُ، تیمم پانی قریب ہو تو تیمم صحیح نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مسئلہ تو ٹھیک ہے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے مر گیا تو کم از کم تیمم میں تو ہوں گا۔ اللہ، یہ ہیں صوفیہ جن کو ہم مانتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جو ولیوں کے دشمن ہیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں، شاید ان کے اندر بھی یہ حالت نہیں ہوگی جو پاکیزگی کی صفت اولیاء کے اندر ہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اذان دیتے اور اقامت کہتے ہیں۔ اذان دینا ایک عظیم عمل ہے۔ اذان کے شروع سے اختتام تک مؤذن کے سر پہ اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جب آپ اذان شروع کرتے ہو، دست رحمت آپ کے ہاتھ سر پر۔ تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ خود اذان و اقامت کہتے ہیں، امامت کے لیے دوسرے کو آگے کرتے ہیں۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور ہوتا۔ اذان دیتے ہوئے آپ کی کیفیت صفت الصفوہ، دوسری جلد ہے اور 320 صفحہ نمبر ہے، یہاں سے ذرا سن لیجئے بس۔ یحییٰ بن جعفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، جب کلمہ توحید بلند فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، خوف سے داڑھی اور چہرے کے بال یوں کھڑے ہو جاتے جیسے زمین میں پودا نہیں کھڑا ہوتا یا فصل کھڑی ہوتی، یوں کھڑے ہو جاتے، اور اذان کے مکمل ہونے تک یہی کیفیت رہتی۔ ہمارے بال کیا کھڑے ہوں گے، ہم اذان دینے کے لیے خود نہیں کھڑے ہوتے۔ کہاں اذان دینا ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا کام ہے، نا، اذان دینا بہت بڑا کام ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اذان بڑے شوق سے دیتے تھے، اقامہ بڑے شوق سے کہتے تھے، امامت سے ذرا ڈرتے تھے۔ وہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے والد گرامی پیر طالب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میں ان کے ساتھ جلسوں میں کم ہی رہا ہوں، یہی تو کسی گاؤں میں جلسے پہ اذان ہوئی تو ایک دم آپ کھڑے ہو گئے، جب تک اذان ہوتی رہی آپ کھڑے رہے۔ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واغوصاہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے رہتے۔ ایک روز حجام سے مونچھیں ترشوانے کے لیے گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واغوصاہ سبحان اللہ جاری تھا۔ وہ حجام کہنے لگا حضور میں کیسے تراشوں آپ کی مونچھیں، آپ ذرا پڑھنا تو بند کیجئے۔ آپ نے فرمایا
انت تعمل وانا لا اعمل. اس کا ترجمہ اصل میں کیا بنتا ہے؟ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں. یعنی تو اپنا کام کر رہا ہے تو میں اپنا کیوں نہ کروں. اولیاء کرام کو پڑھنے سے انسان کی زندگی چینج ہوتی ہے جناب. ان کے واقعات، ان کی حکایات، ان کی سیرت، یہ لشکر ہیں، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے کہ جو آتے ہیں اور دل پر قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور ہمیں مسلسل ہٹایا، ایک گورنمنٹ نے مسلسل ہٹایا ان سے، اتنا ہٹایا اتنا ہٹایا اتنا ہٹایا، اور اب لے کے ساری قوم کو لے کے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اب حضرت محمد بن المبارک سے سن لو. کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت عیسیٰ نے بیان کیا کہ بھائی کے آخری دن تھے، آخری دنوں میں بیمار پڑے تھے. بیماری بڑھاپے میں جب آتی ہے تو لے جانے کے لیے آتی ہے، اور آپ مسلمان ہو تو درجہ بڑھانے کے لیے آتی ہے. ایک صاحب آئے، بولے ابا محفوظ آپ نے روزے کے متعلق بتاؤ یار کچھ، روزوں میں آپ کی حالت کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا؟ تو فرمایا میں ہر صبح روزہ ہی رکھتا تھا، میری زندگی اسی طرح ہی گزری جب سے میں نے پڑھا. ہاں اگر کسی نے کھانے پہ بلا لیا تو دل نہ توڑا اس کا، نفلی روزہ توڑ دیا. یہ بات کہاں ملے گی آپ کو؟ طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386 پہ مل جائے گی. تاریخ بغداد میں بھی مل جائے گی آپ کو. بہت قدیم کتابیں ہیں یہ جناب. میزبان کمال کے تھے. تاریخ بغداد سے سنو پھر ایک واقعہ. ابو شعیب البدائی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ایک صاحب تشریف لائے اور حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میں نے باسالیہ کھانا ہے. یہ باسالیہ جو تھا، یہ نیو جنریشن جو تھی نا وہ اس دور میں کھاتی تھی بڑا، اور یہ بغداد میں ہی مشہور و مرغوب تھا. نیو جنریشن کے اندر ملا جل جو ٹیسٹ بڑھتا جاتا نا، چیزیں پھر مسالے بڑھاتے جاؤ. آپ کو معلوم نہ تھا اس کے بارے میں. آپ خود ہی اٹھے، مہمان آیا نا خود ہی اٹھے تو سبزی فروش کے پاس چلے گئے، اس کو ایک دانک دیا، سکا دیا، فرمانے لگے باسالیہ دے دو بھائی. اس نے کہا حضور یہ سبزی فروش کی دکان سے نہیں ملتا سب باسالیہ. تو آپ نے فرمایا پھر؟ کہا حضور یہ ایک کھانے کی قسم ہے، سبزی کی نہیں ہے. یہ گوشت، دہی، سلکن، پیاز سے مل کر بنتا ہے. تو میں نے پھر آج کل دیکھا اس کو کہ باسالیہ آج کل کن شکلوں میں ہے. تو عربی ممالک میں اور بڑے مسالے ڈال کر آج بھی باسالیہ بنایا جاتا ہے. بہت سی چیزیں ڈال کر اور بہت سے مسالے ڈال کر بنایا جاتا ہے. تو اینڈ اس کا پھر کوئی بریانی کی شکل کا بن جاتا ہے، اس کا نام بھی باسالیہ ہے، اور کچھ تھوڑا سا نام ملا کے، اور کچھ سالن کی شکل کی بن جاتا ہے، وہ بھی باسالیہ ہے. لیکن تب جو باسالیہ تھا وہ گوشت، دہی، سلکن اور پیاز ملاتے. تو بہرحال جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سالن کی ایک قسم ہے تو آپ نے پھر اس کو 1 درہم دیا. فرمانے لگے یہ تیار کر کے لاؤ، ہمارا مہمان آیا، اس نے تقاضا کیا ہے کہ مجھے باسالیہ کھانا ہے. میں اس لیے میرے پاس جب کوئی آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں جناب آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے. آپ بھی پوچھ لیا کرو کتنے بندے ہو، پسندیدہ ڈش کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگر آپ اپنی مرضی سے بنا دو، ہو سکتا ہے اس کو وہ اچھا ہی نہیں لگتا ہو. تو جب اچھا نہیں لگے گا تو آپ کی محنت اور شوق جو ہے نا وہ اس پہ ٹھیس آ جائے گی. اس لیے اس سے پوچھ لو جناب آپ کون سا کھانا پسند فرماتے ہیں، تو وہ جب وہ کھائے گا تو آپ کو زیادہ خوشی. تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا جی باسالیہ بنا کے لے آؤ. تو وہ صاحب تیار کر کے لے آئے. انہوں نے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے وہ تیار کر کے جب لے آئے تو حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے باسالیہ لے کر مہمان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا میں دیری کی معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. لو میزبان کہہ رہا ہے آپ کو انتظار کرنا پڑا. واللہ ما اکلت باسالیہ قط، اللہ کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں کھایا. مشہور کھانا ہے، اور کہا اللہ کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں کھایا، اس لیے لانے میں دیر ہو گئی. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری سچی کرامات ہیں اور اصلی. یہ اصلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں نہ پیر صاحب مکار تھے اور نہ ہی مریدین جھوٹے ہوتے تھے. بعض اوقات پیر صاحب اچھے ہوتے ہیں، مرید بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ بنا بنا کے ٹھوکتے جاتے ہیں، بعد میں پیر صاحب کو معافی مانگنی پڑتی ہے مجمع کے اندر. تو میں اصلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی کرامات اصلی اس لیے کہ اس دور میں ایسے لوگ نہیں تھے. نہ پیر صاحب خود ایسے تھے. تائے مکانی، بڑی ریاضت اور مجاہدے کے بعد یہ بھی ولی کامل کو مل جاتا ہے. تائے مکانی. محمد منصور الطوسی راوی ہیں اس بات کے.
وہ آپ کی صحبت میں ہی رہتے تھے آخری دنوں میں. تو عشاء تک آپ بیٹھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھی آپ کے ساتھ، پڑھنے کے بعد آپ گھر گئے. فجر میں جب آئے نا تو چہرے پہ نشان دیکھا. کہنے لگے حضور رات کو میں آپ کے پاس سے ہی گیا ہوں تو یہ نشان تو نہیں تھا. تو آپ تو باہر کہیں گئے بھی نہیں، تو ورنہ مجھے معلوم ہوتا میں آپ کا خادم خاص ہوں. تو آپ تو عبادت کرتے رہتے ہیں رات کو، یہ نشان کیسا ہے؟ آپ نے ٹال مٹول کی. لیکن وہ پوچھتے رہے. آخر انہیں کہنا پڑا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ بتائیے یہ کیا ہوا ہے تاکہ میں کچھ کر سکوں. محبت جب ہوتی ہے نا تو پھر آپ ضرور کرے دیتے ہو. تو آپ نے استغفار پڑھتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بتایا تمہارے جانے کے بعد نوافل میں مشغول تھا کہ ایک دم کعبہ کی یاد آئی تو میں خانہ کعبہ چلا گیا. وہاں نوافل پڑھتا رہا. جو ہی سحر قریب ہوئی تو میں اٹھا زمزم پینے کے لیے جانے کے، میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی تو میں گرا تو میرا یہ سر جو ہے وہ جا کے خانہ کعبہ کے دروازے کو لگا. یہ وہ نشان ہے. اللہ اکبر جل شانہ. ناظرین و سامعین، اسے طے مکانی کہتے ہیں. جس طرح اب آپ کو تو لوگ تماشا بنا دیں گے نا، مذاق کرنے لگ جائیں گے. جس طرح سائنسدانوں نے آواز کی رفتار جہاز کو دے دی نا. آپ کو وہ تو پرزے ہیں، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ سپیڈ ہے، وہ آئل ہے، وہ یہ مجھے معلوم ہے. تو جس طرح سائنسدانوں نے پرزے جوڑ کر سپیڈ دے دی لوہے کو، جہاز کو، اللہ خالق ہے، اس نے اپنے بندوں کو یہ سپیڈ دے دی. جی جناب. تو ایک جاہل کو اس جہاز کے پروسیس کا نہیں پتا، تو اسی طرح ایک جاہل کو جو تصوف نہیں جانتا، روحانیت کی دنیا کو نہیں جانتا، اس کو بھی اس پروسیس کا نہیں پتا. ایک براق تو جا سکتا ہے، بندہ نہیں جا سکتا. کیا تیری تحقیق ہے یار. ابو بکر بن زسات کہتے ہیں کہ ابن شیرا وہ، اردو میں جب اگر آپ پڑھیں تو دھیان دیجئے گا، شیرا وہ، ان سے سنا. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے پاس ایک مرد آیا اور بولا یا ابا محفوظ، رات میرے ہاں بچا ہوا ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ، جو سفید پوش آدمی ہے، جو حیا والا ہے، وہ گفتگو بھی ایسے ہی پردے میں کرتا ہے. اگلا سمجھنے والا بھی سمجھ گیا. سنیے پھر وہ بندہ آگے کیا بولا، رات میرے ہاں بچہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پڑھو ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ کانا، ماشاء اللہ. پڑھو. پڑھتا رہا. 100 بار ہوئے تو میں نے 100 بار پڑھ لیا. فرمایا اور پڑھو. جی میں نے 200 بار پڑھ لیا. فرمایا پڑھو، پڑھتے جاؤ. جی میں نے 300 بار پڑھ لیا. ہم نے فرمایا پڑھتے جاؤ. وہ جب 100 ہوتا ہے وہ سمجھتا شاید کافی ہو گیا. 500 بار جب ہوا تو ادھر 500 ہوا، ادھر ایک بندہ داخل ہوا. تو یہ اپنا ہی بول رہا ہے، جی میں 500 میں نے پڑھ لیا. آپ نے سن لیا. وہ بندہ داخل ہوا، اس نے سلام کیا. داخل علیہ خادم ام جعفر، یعنی زبیدہ خاتون رحمۃ اللہ علیہ کا خادم حاضر ہوا. یہ بی بی بہت نیک ہیں، انہوں نے بڑے کام دین کے کیے ہیں، انسانوں کے لیے بھی اس سے فائدہ ہوا اور جانوروں کو بھی فائدہ ہوا. کبھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وہ بندہ خادم داخل ہوا اور اس نے سلام کیا. وَبِيَدِهِ رُقْعَةٌ وَسُرَّةٌ، اس بندے کے ہاتھ میں ایک روکا تھا اور ایک تھیلی تھی. فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا محفوظ سِتُّنَا. یہ ستونا کیا ہے؟ یہ اب طلبہ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کبھی عربی میں آ جائے. یہ ستونا جو ہے اصل میں یہ سید داتونا ہے. یہ سید داتونا صرف عراق میں ہی ہوتا تھا. ستونا جو ہے نا یہ صرف عراق میں ہوتا تھا. جو نیک عظیم عورتیں ہوتی تھی ان کو بولا جاتا تھا ستونا. تو زبیدہ خاتون تو آپ کو معلوم ہے. امام ابو ثنا آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ ستونا لحن العوام، یعنی یہ عوام کا اپنا ہی بنا ہے، انہی کی آواز ہے. طلبہ کے ذوق کے لیے میں نے یہ بات کر دی. تو اصل بات یہ تھی کہ خادم نے کہا کہ ستنا تقرأ علیک السلام، سیدہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا کہ یہ غربا میں تقسیم کر دیجئے. آپ نے وہ تھیلی لے کر اس بندے کو پکڑا دی، وہ جس نے یہ کہا تھا نا میں نے 500 بار ماشاء اللہ پڑھ لیا ہے، اسے دے دی. وہ ادھر ہی گننے لگ گیا. کہنے لگا حضور 500 ہیں بیچ میں. ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا تو چپ کر کے اب تک پڑھتا رہتا تو اللہ تعالیٰ تم کو اتنے ہی عطا فرما دیتا جتنی بار تم نے پڑھا تھا. اب تم نے صرف 500 مرتبہ پڑھا، اللہ نے 500 ہی دے دیے، جاؤ جا کے گھر خرچ کرو. یہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے صرف سن لینا، ایک ہوتا ہے غور کرنا. اس بندے نے صرف اتنا کہا، آپ سمجھ گئے اس کو پیسے چاہیے.
آپ نے کہا اب تم ماشاءاللہ پڑھ، اللہ کی تعریف کر. اب اس نے اللہ کی تعریف جو ہے وہ چاہیے کہ میں تھوڑی کروں مجھے زیادہ ملے اور جلدی جلدی ملے، تو آرام سے کرتے جاؤ کرتے جاؤ، میرا مالک تم پہ کرم فرما دے گا، وہ جانتا ہے. کیسے اسباق ہیں اس کے اندر. اور پھر ایک سبق آج ہم لوگوں کے لیے کہ پیر نذرانے لیتے تھے، اپنے لیے نہیں لیتے تھے. وہ نذرانے اس لیے لیتے تھے کہ مریدین میں سے کسی غریب کی شادی ہوئی تو اس کو دے دیں گے، جا بیٹی کا سامان بنا لے. کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو دے دیں گے. تو اس لیے آپ جب پیر بنیں گے، جتنے طلباء سن رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا، پیر کا کام نذرانے لے کر خود گاڑی خریدنا نہیں ہے. پیر کا کام ہے کہ نذرانے جمع کرتا جائے. جب جمع ہو جائیں اب وہ واچ کرے میرے مریدوں میں سب سے غریب کون ہے، تو وہ پھر اس میں سے اس کی مدد کرے. میرے ابا جی کے مرید بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑی محبت تھی. اللہ رکھا فاروقی رحمت اللہ علیہ. میں نے ابا جی کے ساتھ دو ہی بندوں کو دیکھا ہے، ایک نوری عبداللطیف نوری، مفتی عبداللطیف نوری رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ اللہ رکھا فاروقی صاحب. وہ ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کے ابا جی قبیلے کے، وہ سرداری انڈیا سے چلتی آ رہی. وہ پورے قبیلے والے کیا کرتے تھے کہ وہ پیسے اپنے ان کے پاس جمع کرا دیتے تھے. وہ اپنی ساری کمائی ان کو لا کے دیتے تھے. تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ کے دادا پردادا کو وہ کمائی لا کے دیتے تھے، خود کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے وہ پھر ہمارے ابا کی ڈیوٹی ہوتی تھی، یعنی دادا دادا ان کی ڈیوٹی ہوتی، ان کی ضروریات کو وقت پہ پورا کرنا. واہ کیا وفاداری ہے اور کیا ایمانداری ہے، کیا وفاداری ہے اور کیا ایمانداری ہے. یہ سیم کام پیر کا ہوتا ہے. اللہ سے بڑی محبت تھی آپ کو. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ، حضرت عبید بن محمد الوراق رحمۃ اللہ نے روایت کی ہے، مر معروف بسقا. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سقا کے قریب سے گزرے، وہ پانی پلانے والے کو بولتے ہیں. تو پانی پلانے والا کیا کہہ رہا تھا؟ آپ دیکھنا ذرا، یہاں پیروں کی باتیں چلتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ پرانے دور کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں نا، جنہیں آپ چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں، ان کو ذرا سنو. وہ ہم سے، پیروں سے، آج کل کے لوگوں سے وہ آپ کو بڑے نظر آئیں گے. وہ پانی بیچ رہا ہے، پانی دے رہا ہے، اور کہنا رحم اللہ من شربا، جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت، جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت. آپ نے بڑھ کر پیالہ لیا اور پی لیا. ایک صاحب نے عرض کی حضور آپ نے نفلی روزہ توڑ دیا. آپ نے فرمایا اس کی دعا نہیں سنی. کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جس نے پیا اس پہ اللہ کی رحمت، بس رحمت کی امید پہ میں نے پی لی. اللہ اکبر جل شانہ، لعل اللہ یستجیب لہ، شاید کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. تو بھائی لینی تو اللہ کی رحمت ہی ہے نا. مسلمانوں آج ایک نقطہ سنتے جاؤ تیزی کے ساتھ. یہ یاد رکھنا، تم اپنی عبادت کی وجہ سے کبھی بھی نہ نجات پاؤ گے، نہ ہی تم جنت میں جاؤ گے. جاؤ گے تو اس کی رحمت کی وجہ سے جاؤ گے. اور اس کی رحمت کو دعوت دینے والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تقوی. میرے جملے کی کچھ اس طرح سے سمجھ آئی ہے؟ اینٹی کلاک وائز. جب بھی اس نے انبیاء کو نجات دی ہے، جائیے جا کے پڑھ لیجئے. میں نے بھی آپ کو بہت سے انبیاء جو ہیں وہ سنائے ہیں، آپ بھی انبیاء کی سٹوریز پڑھ لیجئے. جب بھی وہ مشکل سے نکلے ہیں، جس عذاب میں قوم مبتلا ہوئی ہے، انبیاء اس سے بچائے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نیک تھے، تم عبادت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے بچا لیا. مسلمانوں اگلے سٹیپ ہے یہ، اگلا سے شروع کا سٹیپ نہیں. شروع کا سٹیپ وہی ہے جو آپ نے سوچا ہوا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے. تو آج جو کرم ہو رہا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، کل قیامت کے دن جو کرم ہوگا اس کی رحمت کی وجہ سے. اچھا اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہو تو میں ایک بات بتاتا ہوں تاکہ آپ شک کو دبا سکو، مار سکو. وہ کیا؟ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ نے کون سی نیکیاں کی تھی کہ آپ کو پورے ہاتھ دیے، خوبصورت بنایا؟ کون سی نیکیاں کی تھی آپ نے؟ کوئی نہیں کی تھی. 2 سال تک بہترین آپ کو باڈی گارڈ دیے، آپ نے کون سی نیکیاں کی ہوئی تھی؟ آپ کو ٹاپ کا کھانا جو ہے وہ ماں کے سینے میں جاری کر دیے، کون سی نیکیاں کی ہوئی تھی آپ نے؟ کوئی نہیں نا. تو کس کی وجہ سے ہوئے؟ اس کی رحمت کی وجہ. یہی رحمت جب دوبارہ ہم قبر سے نکلیں گے پھر اس کی رحمت ہی ہوگی تو جنت میں جائیں گے. تو مسلمانوں، حضرت معروف الکرخی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا کہ رحمت کی امید پر نفلی روزہ توڑ دیا. بھائی روزے سے بھی تو اس کی رحمت ہی لینی ہے نا. تو لعل اللہ ان یستجیب لہ، یہ ہے ولی اللہ. حضرت معروف الکرخی رحمت اللہ کا واضح ذہانت و فصاحت و بلاغت اور دعوت کا مجموعہ ہوتا تھا. میں آپ کو برکت کے لیے چند سنا دیتا ہوں.
حضرت محمد بن شجاع البلخی حنفی رحمۃ اللہ علیہ 181 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ فرماتے ہیں میں حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے آخری ایام میں ملا. یہی کوئی ان کی عمر 18-19 سال ہوگی. تو اس دور کے جو 18-19 سال کے نا وہ علامہ ہوتے تھے. آج تو ابھی ابتدائی ماحول میں ہوتے ہیں نا, تو وہ 17-18 میں علامہ بن جاتا تھا بچہ. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا وَخْفَضْ لِسَانَكَ مِنَ الْمَدْحِ, جس طرح تو کسی کی مذمت کرنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے نا, اسی طرح کسی کی تعریف کرنے سے بھی اپنی زبان کی حفاظت کر. یہ بات بہت مشکل سے سمجھ آئے گی, مجھے بہرحال آ گئی, کیونکہ میں بارہا اس سے مصیبت میں جو ہے نا, اس تعریف کی مصیبت میں پھنس. تو زبان کی مدح تعریف کرنے سے بھی زبان کی ایسے ہی حفاظت فرما جیسے تو حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی کسی کی مذمت کرنے. کچھ چیزیں نا ایک خاص کارنر کے لیے ہوتی ہیں. اب یہ بات بھی اسی بندے کو سمجھ آئے گی, یہ سب کو نہیں آئے گی. نا سب کو نہیں آئے گی. وہ اور دلیلیں دینے لگ جائے گا مجھے. طبقات الاولیاء میں ہے, آپ نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے دنیا کو 4 کونوں میں بند کر دیا. کب 4 ہی کونے ہیں اس کے. الدنیا اربعۃ اشیاء, المال والکلام والمنام والطعام, بس. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کے بھتیجے بیان کرتے ہیں. یہ بات آپ کو تاریخ بغداد, میزان الاعتدال اور مفید العلوم و مفید الہموم خوارزمی کی ہے, اس میں مل جائے گی آپ کو. تو آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سمیت امی معروف بن الفیروزان. دیکھ رہے ہیں آپ, تو عربی کتب میں کیا ملے گا؟ فیروزان. تو طلباء سے گزارش ہے جتنے سماعت کر رہے ہیں, آپ لوگ جب بھی تقریر شروع کرو پہلے اتنا پڑھ لو, میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے تو اتنا علم نہیں ہے. جب آپ تقاریر شروع کرو تو اتنی صلاحیت کے مالک ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ اصل ماخذ سے پڑھ سکیں, اور اصل ماخذ سے ہی تقریر تیار کرنا, پھر آپ کی تقریر کا رنگ ہی جدا ہوگا. یہ یاد رکھیے. اردو کتابوں سے جتنی بھی یہ تقاریر کی واعظ کی تقریر ہیں ان سے پیٹرن لے لو, لیکن تیار کرنا ہے تو اصل ماخذ جو وہاں لکھی ہوں ان کتابوں کو فوراً لو. 7 دن آپ کے پاس ہوتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے, 7 دن ہوتے ہیں نا, تو 3 دن میں کتابیں ڈھونڈو, 3 دن میں لیکچر تیار کرو, بس 7ویں دن جا کے لیکچر دے دو. زیادہ لمبا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 سال اس طرح گزریں گے, ان کو لکھتے جاؤ, آگے تمہارے پاس ذخیرہ تیار ہے. میں نے سنا اپنے چچا سے, ابو محفوظ معروف بن فیروزان, وہ کہتے ہیں کہ النظر فی المصحف عبادت, قرآن مجید کو دیکھنا عبادت, والنظر الی الوالدین, امی ابو کی طرف دیکھنا عبادت, والقعود فی المسجد للصلاۃ عبادت, اور مسجد میں بیٹھنا نماز کا ویٹ کر رہے قرآن پڑھنے کے لیے عبادت کرنا, یہ بھی عبادت, بیٹھنا بھی عبادت ہے. طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386 سے ایک چیز سناتا ہوں, خلاصہ ذرا سن لیجیے. جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے 5 بار قل هو اللہ پڑھ دے, 5 بار, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو غنی فرما دیتا ہے اور اس کا قرضہ دور کر دیتا ہے. میں نے آپ کو کتاب بھی بتائی, وہ چیز ہے کہ ویسے بتا دیجئے کہ کتاب بتائی جائے. طبقات الحنابلہ, یہ کتاب بھی طلباء کے لائبریری میں ہونی چاہیے. اسود بن سالم راوی ہیں کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, یہ روایت آپ کو طبقات الحنابلہ, حالانکہ میرے پاس ساری کتابیں ہیں جی, میں نے حوالے پڑھے ہیں, لیکن میں طبقات الحنابلہ بار بار یہ نام لے رہا ہوں, یہ طلباء سمجھیں گے میں کیوں نام لے رہا ہوں. طبقات الحنابلہ پہلی جلد صفحہ 386, من صلی بعد المغرب, جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی, غفر لہ ذنوب 40 سنۃ, اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جی جناب, بھاگو اور سنتے ہیں, چھوڑو, بھاگو 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 اور بھاگو. معلوم ہی نہیں ہے کہ فرض پڑھ کر بھاگنے والے نے کتنی چیزیں چھوڑ دی ہیں. رکو رکو, پرانے لوگوں کو دیکھو. دین کی چیزوں کو چھوڑ دینا یہ جدت نہیں ہے, دین کی طرف بڑھنا, دین کی چیزوں کو اپنانا یہ جدت ہے. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے, یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب یعنی زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے, یہ اللہ کا یوز کرنا. اولیاء کی محبت اور ان کا قرب عطا کر دیتا ہے جب اللہ کرم فرماتا ہے, اور جب بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے, جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس کے امراء سے روابط بڑھا دیتا ہے.
فرماتے ہیں سخاوت نام ہے تنگ دستی میں محتاج کی مدد کرنا. ہم کروڑ پتی ہو کر 100 روپیہ دے کر اپنے آپ کو حاتم طائی سمجھتے ہیں. تو سخی کون ہے؟ اب محتاج تنگ دست ہو پھر محتاج کی محتاجی ختم کرے. آج کل ہم لوگ حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، حضور کی شفاعت، سارے مانگ رہے حضور کی شفاعت. لیکن آپ ذرا حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ کا بیان سن لیجیے. طبقات السلامی، اصل نام تو اس کا طبقات الصوفیہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی عبد الرحمن سلامی کی لکھی ہوئی ہے. جو میرے پاس ہے نا اس کے صفحہ 30 پہ ہے، کیونکہ سم ٹائم صفحہ چینج ہو جاتا ہے. آپ نے ایک روز فرمایا، اب یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے جو آج کے لوگ ہیں نا. طالب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، بغیر عبادت کیے نیکی کیے جنت کی طلب کرنا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. وانتظار الشفاعت بلا سبب نوع من الغرور، یہ بلا وجہ بغیر سبب کے نہ کوئی عمل کیا، نہ حضور کی بات مانی اور شفاعت کا انتظار کر رہا، یہ غرور کی ایک قسم ہے. وارتجاء رحمت من لا یطاع جہل، اور جس بندے نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہی نہیں، بات کو مانا ہی نہیں، وہ رحمت کی امید کر رہا ہے، یہ جہالت ہے. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ لائنز جو ہیں وہ آج کے دور کے بندوں کے لیے، آپ کی دعائیں بھی کمال کی ہوتی تھی. پڑھے لکھے تھے نا. حلیت الاولیاء میں ہے کہ بادشاہ کا ذکر چھڑا، اللہم لا ترینا وجہ من لا تحب النظر الیہم، یا اللہ جن چہروں پہ تو نظر محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتا ہمیں مت دکھا. ایک دفعہ عباسیوں کا لشکر جا رہا تھا، اپنے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. امت محمدیہ سے بھی آپ کو پیار، جو روزانہ 10 مرتبہ یہ دعا مانگے، اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، کتب من الابدال. جس نے 10 مرتبہ یہ پڑھا، اے اللہ امت محمدیہ کی اصلاح فرما، امت محمدیہ سے غموں کو تکلیفوں کو دور فرما دے، آسانیاں پیدا فرما، اللہ رحمت نازل فرما امت محمدیہ پر. کتب من الابدال، لکھا جائے گا کہ وہ ابدال میں سے ہے. مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ یہ عمل بدل کے عمل سے ہے. بدل کی جمع ابدال ہوتی، بدل کے عمل سے، کیونکہ وہ بھی امت محمدیہ کی خیر خواہی چاہتا ہے. تو جب یہ خیر خواہی چاہ رہا ہوگا، دعا کر رہا ہوگا، تو گویا کہ یہ ابدال میں سے ہے. میں جب بھی دعا مانگتا ہوں 5 وقت، کبھی کوئی شارٹ نہ ہو جائے پڑھانے کے لیے، دعا میں یہی ہوتا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. میرے نبی کی ساری امت کو دونوں جہاں میں بھلائی عطا فرما. وہ اوپر اس لیے پڑھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی. طبقات حنابلہ کتاب ہے، عربی کی پہلی جلد، صفحہ 382 ہے، شخصیت نمبر 498، قاضی ابی الحسین محمد بن ابی یعلا کی لکھی ہوئی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس الطیالسی نے کہا کہ مجھ سے حضرت معروف الکرخی کے بھتیجے نے بیان کیا کہ چچا نے مجھے کہا، اذا کان لک الی اللہ حاجت فتوسل الیہ بی، جب اللہ سے کوئی حاجت ہو تو میرے وسیلے سے دعا مانگ. اللہ اکبر. یہ میں طبقات الحنابلہ کا حوالہ دے رہا ہوں کہ وہ بھی وسیلے کے قائل ہیں. اکثر لوگوں کو قرض ہوتا ہے تو ادائیگی قرض کے لیے بھی حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ نے وظیفہ بتایا ہے. یہ بھی طبقات حنابلہ کے اندر ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ 384 پہ. آپ نے فرمایا کہ جو بھی سحر کے وقت، سحر سمجھ آئے جس وقت آپ روزہ رکھتے ہیں، سحر کے وقت 25 مرتبہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کبیرا وسبحان اللہ کثیرا والحمد للہ کثیرا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہما بیدک لا یملکہما احد سواک. 25 مرتبہ اسے پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دے. آپ وصال سے قبل رمضان المبارک میں آپ بیمار ہوئے، اولیاء کے درجے بڑھانے کے لیے اور بلند مقام دینے کے لیے بیماری آتی ہے، اور یہ بیماری لے جانے کے لیے آئی. جوانی میں آتی ہے، جانے کے لیے آتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب آتی ہے تو لے جانے کے لیے آتی ہے. ولیوں کے درجے بڑھ جاتے ہیں. ہاں بیمار ہوئے تو آپ نے فرمایا، اور بھی بہت سی نصائح کی، ان میں یہ تھا کہ میرا یہ قمیص جو ہے یہ خیرات کر دیں. آپ کا وصال عید کے روز ہوا. نصر بن کوئن کے والد بیان کرتے ہیں، ہم تک خبر پہنچی ہے کہ آپ کے جنازے میں پورا بغداد جو ہے وہ مڑایا، لاکھوں لوگ تھے. اب کچھ لوگوں نے یہاں بیچ میں ڈالا کہ ابو نواس جو شاعر تھا
وہ بھی اسی دن ہی مرا، لیکن اس کا وصال جو ہے وہ حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ سے 5 سال پہلے ہوا. یہ میری تحقیق ہے. آپ کے جنازے میں سب لوگ بڑے بڑے علامہ محدث فقیہ. قبرستان شنیزیہ میں آپ کا روزہ ہے. میں اللہ کے فضل سے فاتحہ پڑھ کر آیا ہوں. شنیزیہ کا معنی ہوتا ہے بلیک سیڈ، جسے آپ کلونجی بھی کہتے ہیں. ایک صغیر ہے اور ایک کبیر ہے. شنیزی صغیر جو ہے، جس میں صغیر شنیزیہ جو قبرستان ہے، میں اگر اسے کاظمین بولوں تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے. وہاں بڑا مزار امام جواد اور امام کاظم کے، میں وہاں بھی فاتحہ پڑھ کر آیا، زیارت کر کے آیا. یہ حضرت امام موسیٰ کاظم اور امام جواد جو ہے ان کا مزار شریف جو ہے وہ اندر ہے. تو باہر ہی سے جو ہے، کیونکہ اندر کیمرہ شاید جانے نہیں دیتے ہیں، تو آپ سب کا سلام جو ہے وہ دے دیا. اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے سلام کا کہا ہے سب کا سلام قبول فرما لے، اور جو دعاؤں کے لیے جنہوں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرما لے. امام موسیٰ کاظم کا صدقہ 2 مزار ہیں اندر، بہت بڑی بلڈنگ ہے، دونوں مزار جو ہیں وہ اکٹھے ہی ہیں. اور شنیزیہ کبیر جہاں آپ سری ساختی رحمۃ اللہ جنید بغدادی اور یوشا نبی اللہ کی قبر. آج بھی کوئی آپ کی قبر پہ جائے 100 بار قل واللہ پڑھے اور ثواب دے اور دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتا ہے. میں نے بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں وہاں جائیں تو ضرور آپ کے مزار پہ ضرور حاضری دیں. آپ کو ایک روحانیت کا احساس ہوگا. سر جھکا کے بیٹھ کے فاتحہ پڑھیے، انہیں اصالہ ثواب کیجیے، 100 بار کل شریف پڑھیے، اصالہ ثواب کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیے. پوری اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم سے نہیں کیا ہوا. آپ کا مزار عراق کے شہر بغداد میں ہے اور امام علی رضا کا ایران میں ہے، اس لیے دروازے پہ مرنے کی خبر تاریخی طور پہ صحیح نہیں لگتی. ویسے حضرت معروف الکرخی رحمہ اللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے ہیں. آپ بھی ان کے مزار کی پھر زیارت کر لو. حضرت معروف الکرخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پالیسی میکر جملہ ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب میں پرانی تقریریں کرتا تھا تو یہ بتاتا تھا کہ پالیسی میکر جملہ جو ہے وہ کیا ہے. تو ایک پالیسی میکر جملہ ہے کہ عارفین خود سراپا دولت ہیں، انہیں کسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. الفاتحہ.